लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम भाइयों और बहनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी इस स्ट्रीम में आने के लिए। उम्मीद करते हैं जो है इस स्ट्रीम से आपको फ़ायदा हो रहा होगा। अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतर जज़ा दुनिया व आखिरत में अता फरमाए, आमीन। आप भाई बहनों से गुजारिश है कि आप हमारे इन प्रोग्राम्स को जो आप तक पहुंचते हैं, आप ज़रूर अपने दूसरे भाई बहनों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो करके इस स्ट्रीम से फ़ायदा उठा सके। मेरे भाइयों और बहनों, आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जिन लोगों को भी सवालात करने हो वो हमारी लिंक के ज़रिए से, जो हमने स्ट्रीम यार्ड की कमेंट में पेस्ट कर दी है, आप उस लिंक के ज़रिए से ज्वाइन हो सकते हैं और इंशाल्लाह जो भी सवालात है आप बिल्कुल शेख मोहतरम से कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा स्टूडियो फुल दिखा रहा होगा जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, क्योंकि स्टूडियो फुल है। जैसे ही लोगों के सवालात मुकम्मल होंगे हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो नए भाई हमारे ऐड हो पाएंगे। तो आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और सवालात उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए। इजाज़त हो तो जज़ाकल्लाह सवालात खैर। का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। हाँ जी, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले हमारे गेस्ट हैं सिस्टर गुलनाज फातिमा। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना जी गुलनाज फातिमा मैं आपको। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व बरकातुहू। जी, मेरा सवाल ये है कि नमाज जब शुरू करते हैं तो सिर्फ अल्लाहु अकबर करके करना चाहिए या फिर बोला जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ नहीं कहते थे। नमाज पढ़ते हैं, मैं नमाज पढ़ती हूँ, वो 4 आपकी रकात आवाज़ नमाज। सवाल आप समझ पाए शेख? हाँ, शायद बहन का सवाल नमाज पढ़ते वक्त बोल करके नियत करने के बारे में है, जो मैं जी समझा हाँ, हूँ, अल्लाह जी हाँ, देखिए बहन, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी इबादत बगैर नियत के कबूल नहीं होती है। नियत होना ये ज़रूरी है, तभी वो इबादत सही होगी। और नमाज भी एक इबादत है, लिहाजा नमाज के अंदर भी नियत के किए बगैर हमारी नमाज सही नहीं होगी। लेकिन नियत का माना क्या है? नियत का माना ज़बान से बोलना नहीं होता है, बल्कि नियत ये दिल के पुख्ता इरादे का नाम नियत है। और हम दुनियावी मामलात में, दुनियावी मसाइल में भी हम यही समझते हैं। दुनिया की किसी ज़बान में, किसी कौम ने ज़बान से बोलने को नियत नहीं कहा है। नियत ये दिल के पुख्ता इरादे का नाम नियत है। और अगर कोई आदमी, फर्ज कीजिए कोई आदमी सिर्फ ज़बान से बोला और दिल ने उसका साथ नहीं दिया, दिल में उसने नियत नहीं किया, सिर्फ जबान से बोला, तो उसकी नमाज सही नहीं होगी। तो जबान से बोलने का नाम नियत नहीं है। आप मुनाफिकीन का हाल देखिए कि मुनाफिकीन, कुरान करीम की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के बारे में कहा है कि मुनाफिकीन अपनी जबान से कहते हैं कि नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कहते थे कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो जबान से तो गवाही देते थे, लेकिन वो दिल से गवाही नहीं देते थे। तो क्या उनका जबान से बोलना उनके मुसलमान होने के लिए काफी था? नहीं काफी था, क्योंकि उनकी नीयत नहीं थी, क्योंकि नीयत दिल के अंदर होती है। तो अगर कोई आदमी जबान से बोलता है तो इसको नीयत नहीं कहा जाता है। नीयत दरअसल दिल के पुख्ता इरादे का नाम नीयत है। अगर कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है और जबान से बोले कि मैं नमाज पढ़ने की नियत कर रहा हूं, मैं जोहर की नमाज की नियत कर रहा हूं, जबान से तो उसने बोला, दिल में उसने नियत नहीं किया, दिल उसका कहीं और भटक रहा है, ऐसी सूरत में उसकी नमाज सही नहीं होगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 5 दफा फर्ज नमाजें पढ़ते थे, सहाबे कराम को पढ़ाते थे। सहाबे कराम ने पूरी जिंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ा।
کبھی ایک بار بھی ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر کے نیت کیا ہو یا صحابہ کرام نے بول کر کے نیت کیا ہو. یہ بہت بڑی بدعت ہے جو بہت سارے لوگوں نے اس دین کے اندر ایجاد کیا ہوا ہے. تو بول کر کے نماز میں نیت کرنا یہ بدعت ہے سراسر، اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جی سر. جی اور ایک سوال کر لوں. جی فرمائیں. یہ عشاء کی نماز جب پڑھتے ہیں وتر کی پڑھ لی ہے، اس کے بعد جب تہجد میں آنکھ کھلی تو بولا جاتا ہے کہ وتر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، تو تہجد کی نماز پھر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے افضل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ عشاء کے بعد وتر کی نماز نہ پڑھے، وتر کی نماز کو ڈیلے کر کے رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات میں آخری نماز وتر کو بناؤ. تو وتر کو سب سے آخر میں پڑھنا یہ افضل ہے. لیکن جب ہم نے اس کو افضل کہا تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ واجب ہے، یہ افضل ہے. اگر کوئی آدمی عشاء کے بعد وتر پڑھ لیتا ہے پھر رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ناجائز ہے، بلکہ یہ جائز ہے، یہ خلاف افضل ہے. ہاں اگر کوئی آدمی عشاء کے بعد اس نیت سے وتر پڑھا کہ مجھے رات میں نہیں اٹھنا ہے، اب رات میں اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے تہجد پڑھنے کا ارادہ کیا، تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے خلاف افضل کیا ہے، کیونکہ اس کا ارادہ اٹھنے کا نہیں تھا، اس لیے اس نے وتر پڑھ لیا تھا. اور جس کا ارادہ رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل پڑھنے کا نہ ہو اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وتر پڑھ کر کے سوئے. اب وہ وتر پڑھ کر کے سویا تھا کیونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا، تو لہٰذا اس نے خلاف افضل نہیں کیا. ہاں البتہ اگر اس کا پختہ ارادہ ہے کہ میں رات میں اٹھوں گا قیام اللیل کروں گا، اس کے بعد بھی وہ وتر پڑھ کر کے سوتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس نے خلاف افضل کیا. جائز تو ہے مگر اس نے خلاف افضل کیا. لیکن یہ جائز ہے تو وتر پڑھنے کے بعد بھی رات میں آپ قیام اللیل پڑھ سکتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وتر پڑھنے کے بعد نفل پڑھنا یہ ثابت ہے. اور جیسے کہ ہم وتر نہیں پڑھے اور کسی دن نہیں اٹھ پائے تو نیند آنکھ نہیں کھلی، اگر آپ نے وتر نہیں پڑھا تو ظاہر ہے اس کا مطلب آپ کی نیت یہ رہی ہوگی کہ ہم رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھیں گے پھر وتر پڑھیں گے. اگر یہ نیت تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اگر آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ نہیں جاگ سکے، تو آپ اس وتر کو قضا کر سکتی ہیں. مان لیجیے فجر کے ٹائم آپ کی نیند کھلی، اب آپ فجر کی نماز پڑھیے، آپ دن میں وتر کی نماز کو قضا کر سکتی ہیں. لیکن جب دن میں وتر کی نماز کو قضا کریں گے تو اس کو شفع پڑھیں گے، وتر نہیں پڑھیں گے. شفع کا مطلب ہوتا ہے جوڑا. اگر آپ کی عادت تھی کہ آپ 3 رکعت وتر پڑھتی تھی ہمیشہ، تو اب اس کو 4 رکعت پڑھیں گی. اگر 1 رکعت پڑھتی تھی وتر تو آپ اس کو 2 رکعت پڑھیں گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نہیں جاگ سکے، دن میں آپ نے قضا کیا تو ہمیشہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے. جب آپ نے دن میں پڑھا تو آپ نے 12 رکعت پڑھا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. جی سر. ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو جوائن کر رہا ہوں. الانا، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سے خیریت آپ کے سمجھ گئی. جی الحمدللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ امام نے پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ بھول گیا اور اس کے بعد رکوع میں چلا گیا اور اس کے بعد رکوع کر کے پھر سورہ فاتحہ پڑھا. جی اگر آپ سورہ فاتحہ بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو اب تک رکوع تک جو آپ کی نماز تھی وہ نماز کینسل مانی جائے گی. اب جب دوبارہ اٹھ کر کے آپ کو یاد آیا اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا تو گویا کہ آپ کی نماز وہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے.
आपने सूरह फातिहा से पहले जो पढ़ा है वो कैंसिल है। देखिए, रुकन भूलने का हुक्म ये है कि जहां पर भी आपको याद आएगा वहां से आप वापस आ जाएंगे। तो मान लीजिए रुकू के बाद आपको याद आ गया, तो वहां से आप जो है नए सिरे से रकात की इब्तिदा करेंगे, और जो आपने पहले पढ़ा है उसका कोई एतबार नहीं होगा, तो आपकी ये रकात शुमार होगी। और फिर आखिर में जाकर के सलाम फेरने के बाद आप 2 सजदे सहव करेंगे, क्योंकि आपने अपनी नमाज के अंदर इजाफा कर दिया है। और अगर मान लीजिए किसी ने सूरह फातिहा को कोई भूल गया और उसकी पूरी नमाज खत्म हो गई, एक रकात में सूरह फातिहा भूल गया, नमाज खत्म होने के बाद उसे याद आया कि मैं पहली रकात में सूरह फातिहा भूल गया हूं, ऐसी सूरत में वो पहली रकात उसकी कैंसिल मानी जाएगी और जो बाद वाली 3 रकातें हैं वो शुमार होंगी। अब वो चौथी रकात को बाद में पढ़ेगा। सलाम घर से उसने फेर दिया है, वो खड़े होकर के 1 रकात और पढ़ेगा और सलाम फेरेगा। सलाम फेरने के बाद फिर 2 सजदे सहव करेगा। वाज़ेह हुआ, जज़ाकल्लाह खैर। एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो मस्जिद में हमको ऊपर चढ़ना होता है तो नीचे कुरान पढ़ रहता है, तो छत पे ऊपर चढ़ना होता है, तो इसमें क्या करें? घर में कमरे में नीचे कुरान रखा हुआ है, ऊपर छत पे चढ़ने के बारे में आप पूछ रहे हैं? हाँ जी। कोई हरज नहीं है, क्योंकि आपके और कुरान के दरमियान बहुत फासला है और दरमियान में छत भी हायल है, लिहाजा ये जो है बेअदबी और गुस्ताखी में ये चीज शुमार नहीं होगी, क्योंकि आपके दरमियान एक तो फासला है बहुत ज्यादा, दूसरा ये कि आपके दरमियान और कुरान के दरमियान छत भी हायल है। वाज़ेह वाज़ेह। जज़ाकल्लाह खैर भाई, बारकल्लाह फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट है नजमुल हुदा, आप अपना सवाल करें नजमुल हुदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। शेख, सवाल है कि अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बुढ़िया का वाक़या अक्सर करके खतीब लोग खुतबा में बहुत ज़्यादा बयान करते हैं। तो एक बुढ़िया थी, जब अल्लाह के रसूल जब भी वो बुढ़िया के घर के सामने से गुजर होता तो वो अपने घर का सारा कूड़ा करकट अल्लाह के रसूल के ऊपर डाल देती। तो ये इसमें और बहुत ज्यादा आगे तक बात है, तो क्या यह वाकई सही है? जरा इसकी वजाहत कर जी, दीजिए। वो आप जो है कुरान में तब्बत यदा अबी लहब जो सूरत पढ़ते हैं, उस सूरत के अंदर इस वाक़े की जानिब इशारा है। तो वो अबू लहब की बीवी थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में आपके ऊपर कूड़े करकट फेंकती थी। तो ये वाक़या सही है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने के लिए ऐसा करती थी। वो अबू लहब की बीवी, अबू लहब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था और जो कि ईमान नहीं लाया था। एक और छोटा सा सवाल है शेख, कि अल्लाह को जवानी की इबादत पसंद है, तो एक आदमी की कितने साल तक की उम्र जवानी में शुमार होगी शेख? जब तक आप अपने आप को जवान महसूस करें तब तक जवानी है। देखिए, हमारी शरीयत में कोई बात नहीं, हमारी शरीयत में ऐसी कोई तहदीद नहीं की गई है, ऐसी कोई तहदीद नहीं की है कि इतने उम्र के बाद वो जवानी खत्म है। इसे कोई कमी उम्र में मतलब बीमार हो गया तो इस वजह से मेरे को उम्र कुछ कैद है कि इतनी उम्र तक, जैसे 40 साल तक अक्सर करके लोग शुमार करते हैं जवानी में। कितना? 40 साल तक लग। वो बुढ़िया का जो वाकया है ना, भाई का इशारा उस तरफ है, वो नज्म भी उसके ऊपर एक बनाई गई है जी। तो क्या वो है शायद वो वाकया शायद मुझे लगता है ज़ईफ है वो जी सर, मैंने वही सुना। क्योंकि उन्होंने एक बुढ़िया का वाकया पूछा, तो ऐसा वाकया मौजूद है जो कि एक औरत थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने के लिए कूड़े फेंकती थी। तो मैंने तो वही वाकया समझा, वल्लाहु आलम। पूरे वाकये की तफसील तो उन्होंने नहीं बताया है, वो कौन सा वाकया है। अब मैं मुझे वो कूड़ा करकट डाला करती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और जो है कई सालों तक, उसके बाद एक मर्तबा नहीं डाली तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा लोगों से कि भाई वो बुढ़िया कहाँ है। लोगों ने कहा कि वो बीमार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुढ़िया की इयादत के लिए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जाकर के उसकी इयादत की। कोई बात उस खातून ने जो है
میں نے جو واقعہ بتایا ہے وہ یہ واقعہ نہیں ہے. میں نے جو واقعہ بتایا ہے وہ سورہ لہب میں ذکر کیا ہوا واقعہ ہے، جو کہ قرآن میں بھی اشارہ آیا ہے. جو واقعہ آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کوئی اور واقعہ ہے جس کا مجھے علم نہیں، اور شاید وہ ثابت بھی نہیں ہے، جیسا کہ شیخ کہہ رہے ہیں. جی شیخ ارشد نے بتایا، میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا تھا. شیخ میں نے i+ کے ہی ایک عالم سے میں نے سنا تھا، وہ ضعیف ہے، اس میں بہت ساری بات بتائی، تو میں تو نام تو نہیں بتاؤں گا، جی تو اس تو لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ بالکل، صحیح اگر بات ہے. اگر آپ نے سنا ہے وہ ضعیف ہے تو وہ ضعیف ہے. دیکھیے خطیبوں کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت سارے واقعات وہ عوام کو متاثر کرنے کے لیے اس طرح جی کے جی بہت سارے سیرت سے متعلق، تاریخ سے متعلق جھوٹے اور من گھڑت واقعات بیان کرتے ہیں. بہرحال اجتناب کی ضرورت ہے. جزاک اللہ جی، خیر. جزاک اللہ خیر. شیخ جب شیخ میں شعبہ حفظ میں تھے ہم لوگ، تو اس جی وقت ہم جو ہے چلیے آپ اپنا واقعہ بتائیے. جی ہاں، میں نے تبلیغی جماعت ہی سے حفظ مکمل کیا ہے شیخ. تو اچھا، وہاں پہ ماشاء نا اللہ. یہ نظم کو خصوصاً بچے پڑھا کرتے تھے، اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ ہم لوگ جب دعوت کے لیے ایسے جاتے تھے تو مساجد میں وہ لڑکا یہی نظم پڑھا کرتا تھا، اور لوگ، اور اچھا. اس میں الفاظ اتنے خطرناک نا شیخ کہ آپ سن کر کے رو دیں گے آپ بالکل. یعنی اس واقعے کو اس طرح سے پیش کیا گیا اس نظم. اب وہ لوگ کیا کرتے تھے، خوشی کے مارے پیسے لٹا رہے ہیں، رو رہے ہیں بیٹھ کر کے. اسی واقعے کی وجہ سے اصل میں جذبات، عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں، دینی مسائل کو بھی جذبات سے جوڑتے ہیں. اور اسی طرح اصل میں حدیثوں کا جو وضع کرنا ہے، حدیثیں گڑھنا، ان کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں کے جذبات سے کھیلنا اور ایسی چیزیں منسوخ کرنا شریعت کی طرف جو ان کے جذبات کو بھڑکائے، تو یہ چیز مطلوب نہیں ہے ہماری شریعت میں. بہرحال اللہ رب العالمین بچائے. آمین. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں صغیر عالم کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال کریں صغیر بھائی. جی صغیر عالم، آپ کو آواز آ رہی ہے بھائی؟ تو ان میوٹ کریں جلدی سے اور اپنا سوال پوچھیں. جی صغیر بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جلدی سے ان میوٹ کریں بھائی. دیکھیے آپ کے پاس موبائل پہ مائک کا سمبل بنا ہوا ہے، اس کے اوپر کلک کیجیے. شاید نہیں کر پا رہے ہیں، معذرت، میں ریموو کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے اسکائی، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کل آنے کا وعدہ کرا تھا میں تمہارے کو. جی جی، کیا وعدہ کرا تھا بھائی؟ کل امامت وہ کی سفر اجرت لینے کی حدیث کرنا ہے. امامت کی اجرت پر. جی بھائی، تو ہاں امامت سے. پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ دین سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں یا کوئی اور بات ہے؟ میں سیدھا بتاؤں، میں اہل حدیث بولنے کے بعد ہر چیز پہ حدیث رہنا، اس بات سے آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں تو آپ پوچھنے کا دو انداز مسائل کے سنیے، اوپر حدیث نہیں پیش کر سکے. پہلا ہے ایک پوچھنے تو کا 2 رکعت انداز، چھوٹنے کی حدیث نہیں پیش ارے کرتے. بھائی یار سن لو. ارے سن لو بھائی، پوچھنے سن کا لو. انداز ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو لگے کہ یہ سیکھنا چاہتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے وہ مناقشہ کرنے آیا ہے. دیکھیے آپ اہل حدیث میں، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اور یہ آپ کا جذبہ بھی بہت اچھا ہے کہ مجھے حدیث چاہیے، دلیل چاہیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن علم حاصل کرنے کے، علم طلب کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، وہ آداب کا خیال رکھنا چاہیے. آپ جس ایٹیٹیوڈ میں کل بات کر رہے تھے وہ طریقہ مناسب نہیں ہے. اس طرح سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے ہو سکتا ہے بعض لوگ آپ کے ایٹیٹیوڈ کو برداشت کر لیں، لیکن بہت سارے لوگ نہیں کر پائیں گے، وہ نہیں بات کریں گے آپ سے. تو تھوڑا جو ہے سلیقے سے، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ پوچھیں، ضرور آپ کو بتایا جائے گا. بہرحال جو آپ نے پوچھا تھا کل مسئلہ کہ کیا امامت پر اجرت لینا کیا جائز ہے کہ نہیں، یہ بہت معروف مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے دیگر مسائل کی طرح سے یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے. لیکن چونکہ آپ اہل حدیث ہیں ماشاءاللہ، اور اہل حدیث کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ اختلاف کو نہ دیکھتے ہوئے وہ دلیل کو فالو کرتا ہے.
دلیل جس قول کی راجح ہوتی ہے اس چیز کو، اس قول کو مانتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک قاعدہ بتاتا ہوں مسئلے میں آنے سے پہلے۔ ایک قاعدہ ہے کہ وہ تمام عبادتیں جن کا نفع، جن کا فائدہ متعدی ہو تو اس فائدے پر اجرت لینا یہ جائز ہے۔ حضرت دیوبندی علماء کا ہے، دیوبندی علماء یہی بولتے ہیں۔ ان کو ریموو کر دیجیے شیخ، ہٹا دیا میں نے جی۔ اب مسئلہ کمپلیٹ کر دیجیے شیخ، بات کمپلیٹ اچھا مسئلہ کمپلیٹ کر دوں، ٹھیک ہے، بات پوری ہو جائے گی۔ تو میں ایک قاعدہ بتا رہا تھا کہ دیکھیے اصل تو یہ ہے کہ جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو ہماری وہ عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کے لیے ہماری عبادت نہیں ہے، ہماری وہ عبادت دنیا طلبی کے لیے ہے، کسی بھی دنیاوی مقصد کے لیے ہماری عبادت ہے، تو ہماری عبادت قبول نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے۔ تو یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ وہ عبادت جس کا فائدہ، جس کا نفع متعدی ہو تو اس فائدے کے بدلے میں اجرت لینا جائز ہے۔ نفع متعدی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نفع متعدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی ایسا عمل کر رہا ہوں جو کہ دراصل عبادت ہے، لیکن ہمارے اس عمل کرنے سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اب میں آپ سے اجرت لے سکتا ہوں۔ اجرت میں اس بات پہ نہیں لے رہا ہوں کہ میں وہ عبادت کر رہا ہوں، اجرت میں اس بات پہ لے رہا ہوں کہ آپ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں مجھ سے، اس کی اجرت دیجیے آپ مجھے۔ جیسے میں مثال کے طور پر قرآن پڑھنا یہ افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، قرآن پڑھنا۔ اب اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے اور اپنے قرآن پڑھنے پر اجرت مانگتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ عبادت پر اجرت مانگ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ آدمی قرآن کسی کو سکھا رہا ہے، قرآن پڑھنا سکھا رہا ہے، تو ایک تو اس کا اپنا قرآن پڑھنا ہوا، یہ دوسری بات ہوئی۔ دوسرا وہ قرآن پڑھنا سکھا رہا ہے، تو وہ جو سکھا رہا ہے اور یہ جو فائدہ سامنے والے کو مل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں متعدی نفع، یعنی جس کا نفع دوسرے کو پہنچ رہا ہے۔ تو وہ جو اجرت مانگ رہا ہے اپنے قرآن پڑھنے پر اجرت نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ وہ جو فائدہ سامنے والے کو پہنچا رہا ہے اس فائدے پر اجرت مانگ رہا ہے، تو اس فائدے پر اجرت لینا جائز ہے۔ لہٰذا یہ جو باریک فرق ہے، اس باریک فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ کسی عبادت پر، اس عبادت کرنے پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس کا فائدہ دوسرے کو آپ پہنچا رہے ہیں تو اس پر اجرت لینا جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کئی دلیلیں ہیں، ایک دو میں یہاں پر ذکر کرتا ہوں۔ جیسے بڑا مشہور جو واقعہ ہے، بارہا سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کہ بعض صحابہ کرام کہیں سفر میں تھے اور ان کو رات میں کہیں رکنے کی ضرورت پڑی۔ انہوں نے وہاں پر ایک قبیلہ تھا، ان سے طلب کیا کہ آپ ہمیں کھانا دے دو۔ لوگوں نے منع کر دیا، وہ لوگ کافر تھے، انہوں نے کھانا دینے سے منع کر دیا۔ صحابہ کرام نے وہیں قریب کہیں پر پڑاؤ ڈالا۔ رات میں کیا ہوا کہ قبیلے کے سردار کو یا کسی شخص کو کسی زہریلے جانور نے ڈنک مار دیا۔ اب وہ لوگ بہت پریشان ہوئے، کوئی جب علاج معالجہ نہیں کر سکے تو صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہے کہ ایسا ایسا واقعہ ہو گیا ہے، تو آپ میں سے کیا کوئی علاج کر سکتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ ہاں میں علاج کر سکتا ہوں، لیکن تم لوگوں نے ہمیں ہماری مہمان نوازی نہیں کی تھی، مجھے بدلہ چاہیے اس کا، مجھے اجرت چاہیے۔ میں علاج کروں گا لیکن مجھے اس کی اجرت چاہیے۔ اب ان لوگوں کا اتفاق ہو گیا، بکریوں پر اتفاق ہوا کہ اجرت میں ہم بکری دیں گے۔ وہ صحابی گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا، رقیہ کیا، اور اس آدمی کو، وہ آدمی شفا یاب ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب انہوں نے قرآن پڑھ کر کے اس کا علاج کیا تھا، تو قرآن پڑھنا کیا عبادت ہے کہ نہیں عبادت ہے؟ قرآن پڑھنا تو عبادت ہے۔ انہوں نے اس پر اجرت لیا، انہوں نے اس پر اجرت لیا، لیکن کیا انہوں نے قرآن پڑھنے پر اجرت لیا؟ نہیں، قرآن پڑھنے پر اجرت نہیں لیا۔ وہ فائدہ جو سامنے والے کو پہنچایا اس فائدے پر اجرت لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، واقعہ بیان کیا گیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
कि कोई बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर इकरार फरमाया और कहा इन्ना अहक्क मा अखज़्तुम अलैहि अजरा किताबुल्लाह, वो चीज जिस पर उजरत लेने के तुम सबसे ज्यादा मुस्तहिक हो वो है किताबुल्लाह। तो अगर किताबुल्लाह के जरिए आप किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं तो उस फायदा पहुंचाने पर उजरत लेना आपके लिए जायज है, ना कि किताबुल्लाह के पढ़ने पर। इसी तरह से एक और वाकया मैं आपको बताऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी का निकाह करवाया। मारूफ वाकया है वो भी। एक औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने आप को हिबा किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं किया, तो एक सहाबी जो वहां थे उन्होंने कहा कि अगर आपको रग़बत नहीं है तो मेरा निकाह करवा दीजिए इनसे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ महर ढूंढ करके लाओ, तुम्हारा निकाह करवा देता हूं। तो उनको कुछ नहीं मिला, उनके पास कुछ नहीं था, वो मिस्कीन थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम्हें कुछ कुरान याद है? सहाबी ने कहा हाँ फला फला सूरत हमें याद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जो सूरतें तुम्हें याद हैं वो सूरतें इनको सिखा देना, इस औरत को, और इसी तालीम को मैं महर बना रहा हूं। अब आप देखिए महर में औरत को क्या दिया जाता है? महर में औरत को माल दिया जाता है। माल देना जरूरी होता है महर में। उन सहाबी के पास कोई दूसरा माल नहीं था, लेकिन उनके पास कुरान का इल्म था और कुरान की तालीम देना ये मनफात है। अब गोया कि उसी मनफात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से माल के जरिए महर देना जायज है, उसी तरह उसी मनफात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर बनाया, क्योंकि मनफात भी एक तरह का माल है। तो गोया कि जो मनफात आप दूसरे को पहुंचा रहे हैं उसके बदले में आप उजरत ले सकते हैं, उसका मुकाबिल ले सकते हैं। तो ये दो दलीलें हुई। इसके अलावा और भी अदिल्ला जिक्र किया है उलमा ने। इन अदिल्ला की रोशनी में वो कायदा अखज़ किया गया है जो शुरू में मैंने बयान किया। अब हर वो इबादत जिसका नफा मुतअद्दी है उसके नफा पर उजरत लेना जायज है, ना कि उस इबादत पर। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने बड़ी अच्छी बात कही है इस मामले में। जैसे हज का मसला है, अगर कोई आदमी किसी की तरफ से हज करता है, जैसे मैं किसी से कहूं कि मेरी तरफ से हज कर दो, मैं नहीं जा सकता। मैं मान लीजिए कोई परेशानी है मुझे, मैं नहीं जा सकता, बीमारी है, कोई मसला है, मैं हज के लिए कह रहा हूं किसी को। अब वो आदमी कहे कि मुझे उजरत चाहिए, मैं आपकी तरफ से हज तो कर दूंगा लेकिन मुझे उजरत चाहिए, तो क्या वो उजरत ले सकता है? हाँ, वो उजरत ले सकता है। वो हज करने पर उजरत नहीं ले सकता है, हज करने पर उजरत नहीं ले रहा है। वो जो फायदा पहुंचा रहा है, जिसकी तरफ से हज कर रहा है, उसको जो फायदा पहुंचा रहा है उस पर वो उजरत ले सकता है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने कहा है कि याखुदु लियहुज वला यहुज लियाखुद। वो आदमी पैसा इसलिए ले रहा है ताकि हज कर सके, इसलिए हज नहीं कर रहा है ताकि पैसा ले सके। तो अगर किसी को आप किसी इबादत के जरिए फायदा पहुंचा रहे हैं तो उस फायदे पर उजरत लेना आपके लिए जायज है, ना कि उस इबादत पर। अब इसी मसले से जोड़ करके आप इमामत का मसला भी देख सकते हैं। कोई आदमी जो लोगों की इमामत करवाता है, क्या इमामत करवाने से जो मुक्तदियों का फायदा नहीं है, क्या मुक्तदी इमाम से फायदा नहीं उठा रहे हैं? उससे फायदा उठा रहे हैं। लिहाजा वो अपनी इस इमामत पर, नमाज पढ़ने पर उजरत नहीं ले रहा है, जो फायदा पहुंचा रहा है उस फायदे के मुकाबिल में वो उजरत ले रहा है, लिहाजा उसका उजरत लेना जायज है। ये तो मसले का असली और शरई हुक्म हुआ। और जैसा कि मैं शुरू में ही मैंने अर्ज किया कि मसला इख्तिलाफी है, दूसरी राय भी मौजूद है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ होना चाहिए वो दलील की रोशनी में होना चाहिए। इससे कतई नजर कि किसने क्या कहा है। यहां पर एक आखिरी बात कि अगर कोई इंसान इमामत पर या कुरान की तालीम पर या किसी और इबादत पर कोई उजरत नहीं ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये जो है काबिल सताइश बात है। लेकिन अगर कोई ले रहा है और खास तौर से वो जरूरतमंद है और ले रहा है तो उसको मलामत नहीं कर सकते, क्योंकि लेना असलन जायज है। लेकिन ये फर्क मलहूज रहना चाहिए तमाम उलमा के लिए, तमाम दुआत के लिए, तमाम अइम्मा के लिए, तमाम मुअज्जिनीन के लिए, कि वो ये बात
اپنے دل میں اچھی طرح بٹھا لے کہ وہ اصلاً عبادت کرنے پر اجرت نہیں لے رہے ہیں، جو فائدہ پہنچا رہے ہیں سامنے والے کو اس پر اجرت لے رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ امید ہے بہت بھائیوں کو جو ہے اس کا جواب مل گیا ہوگا، بہت سے بھائیوں کو، اور اس کا آپ کو بھی مل گیا ہوگا، امید ہے اس کا جواب۔ ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو ایڈ نہیں کر رہا ہوں دوبارہ، میں صغیر عالم کو ایڈ کر رہا ہوں۔ صغیر عالم، آپ اپنا سوال کریں۔ صغیر عالم، ٹھیک ہے بھائی، ریموو ہو گئے ہیں۔ میں جو ہے سسٹر سمیہ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال ہے، اگر کوئی غیر قوم انسان بالغ ہونے کے بعد ایمان پر آ جائے، مسلمان بن جائے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ پھر کافر ہو جائے، اس کے بعد پھر اس کو پتا چلے کہ نہیں ایمان ہی سچا دین ہے، پھر وہ واپس ایمان میں آ سکتا ہے کیا؟ بہن کا سوال جو میں سمجھ سکا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، اعاذنا اللہ و ایاکم، اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جاتا ہے تو کیا پھر وہ دوبارہ جب اس کے سمجھ میں آئے کہ اسلام ہی سچا دین ہے تو کیا دوبارہ واپس آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے، بلکہ اس کے اوپر آنا ضروری اور واجب ہے۔ اگر وہ واپس نہیں نہیں شیخ، آتا پہلے ہے، وہ ٹھیک ہے، شیخ میرا سمجھ سوال گئے۔ پہلے نا شیخ واضح ہے پہلے وہ پہلے وہ غیر مسلم تھا، ہاں پھر مسلمان ہوا، پھر مرتد ہوا، پھر وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اسی سے متعلق۔ بالکل کر جی سکتا جی ہے، کر سکتا نہیں ہے بلکہ کرنا چاہیے، ضروری ہے اس کے اوپر، کیونکہ اگر اس نے دوبارہ اسلام قبول نہیں کیا ہے تو مسلمان رہتے ہوئے جتنے اعمال کیا تھا وہ سب برباد اس کے گئے، اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ توبہ کرے اور دوبارہ اسلام میں داخل ہو۔ جی ٹھیک ہے سسٹر سمیہ، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ شیخ مجھے اس کی کلپ چاہیے شیخ، میں کسی کو بھیجنا ہے یہ۔ جی تو آپ واٹس اپ کر دیجئے یہ والے نمبر پہ، ہیلپ لائن پہ، انشاءاللہ آپ کل مل جائے گی۔ جی شیخ میرا اور ایک سوال ہے، میں جو قرآن پڑھی مجھے پورا مکمل تجوید نہیں آتا، جتنا میں سیکھ کر ہوں اتنا مجھے سکھانے کی اجازت ہے کیا دوسروں کو؟ جی شیخ کیا کہا بہن نے؟ سب پوچھ رہی ہیں کہ قرآن جتنا ان کو آتا ہے پڑھنا، کیا یہ اتنا دوسروں کو سکھا سکتی ہیں؟ ہاں بالکل سکھا سکتے ہیں، بلکہ آپ کو سکھانا چاہیے، بہت زیادہ یہ ثواب اور اجر کا کام ہے۔ اگر آپ کسی کو قرآن پڑھنا سکھاتی ہیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ وہ انسان جس کو آپ نے سکھایا ہے پڑھنا، وہ جب تک پڑھے گا تب تک انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ یہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ بس اتنا دھیان رکھیں کہ سکھانے سے پہلے آپ کو خود جو ہے آنا چاہیے، نہیں تو اگر آپ کو صحیح سے نہیں آئے گا تو ظاہر ہے آپ جس کو سکھائیں گی اس کو بھی غلط سکھا بیٹھیں گی۔ تو پہلے اچھے سے پڑھنا آپ خود سیکھ لیں، اس کے بعد سکھائیں۔ اور جہاں تک تجوید وغیرہ کا مسئلہ ہے تو تجوید یہ صحیح قول کے مطابق مستحب ہے، تجوید یہ واجب نہیں ہے۔ البتہ حروف کے مخارج وغیرہ میں ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے جس سے کہ معنی بدل جائے، لیکن تجوید کے تمام قواعد جو ہیں ان قواعد کی رعایت کر کے پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ تو اگر آپ کو نارملی بھی قرآن پڑھنا آ رہا ہے مخارج وغیرہ کے ساتھ تو آپ ضرور دوسروں کو سکھائیں، اور یہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ جی شیخ، ہمارے ساس ہی ان کی عمر ہو گئی ہے مگر انہوں پڑھنا چاہتے ہی مگر ان کو زبان ہی نہیں پلٹتی۔ آج میں سکھائی صرف سبحان اللہ تو ہاں کی آواز نہیں آ رہی ہے، سبحان اللہ آدھا گھنٹہ ٹائم کیے وہ خالی سبحان اللہ بولنے کے لیے، کیا وہ مخارج نہیں ادا کرے تو چلے گا کیا شیخ؟ ہاں بالکل آپ سکھائیے، دھیرے دھیرے آ جائے گا۔ اب ظاہر ہے جس کی عمر ہو گئی ہے تو اس کے لیے پھر عربی زبان کو ادا کرنا مشکل ہوگا، لیکن جتنا بھی آپ سکھا سکتی ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو سکھائیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی شیخ جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ ایک بھائی پوچھ رہے ہیں شیخ، ضعیف حدیث پر عمل کرنا کیا گناہ ہے؟ دیکھیے اگر کوئی حدیث ثابت ہو گئی کہ وہ ضعیف ہے تو بالکل گناہ ہے اس پر عمل کرنا۔ اگر ضعیف حقیقت میں کوئی حدیث ضعیف ہے تو اس پر عمل کرنا گناہ ہے،
کیونکہ جب ہم کسی حدیث پر عمل کرتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے یا ایسا کہا ہے، یہی تو ہماری نیت ہوتی ہے. ہم اس کو دین اور شریعت سمجھ کر کے اس پر عمل کرتے ہیں. اور کوئی ایسی چیز جو دین اور شریعت نہیں ہے اس کو دین اور شریعت سمجھنا یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. اگلے گیسٹ ہے محمد اکرم انصاری. جی اکرم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میرا سوال یہ ہے، جو ہم لوگ تحریمہ جب باندھتے ہیں نماز کے وقت میں تو وہ کیسا ہے نا، بہت آدمی اوپر اور ادھر کی مطلب کہ دوسرے قوم کے آدمی جو ہے نا نیچے باندھنے کے لیے بولتے ہیں. امام اگر نیچے اگر باندھ کے اگر مقتدی اگر میں اہل حدیث ہوں تو میں جو ہے نا پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اگر اوپر میں تحریمہ باندھ کے تو کیا وہ نماز میرا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں سمجھ نہیں سکا سوال شیخ بھائی کا. بھائی کا سوال جو ہے قیام کے تعلق سے ہے شیخ. قیام میں جو ہاتھ باندھتے ہیں تو یہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں اور امام جو ہے ناک کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے. تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ہاں بالکل ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی آپ کی نماز. وہ امام صاحب آپ کے جو ہیں وہ سنت چھوڑ رہے ہیں، آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو ان کے سنت چھوڑنے سے ان کی نماز باطل نہیں ہوگی، ان کی بھی نماز ہو جائے گی، آپ کی بھی ہو جائے گی. البتہ وہ اس سنت پر عمل کرنے کا جو اجر ہے اس سے محروم ہوں گے. جی اکرم بھائی. جی شیخ جزاک اللہ. ایک سسٹر سوال کر رہے ہیں شیخ، وہ اصل میں جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہو نہیں پا رہا ہے، لیکن تو انہوں نے کمنٹ میں ڈال دیا سوال. کیا وراثت میں بہنوں کو یہ کہہ کر کم حصہ دینا جائز ہے کہ بہنوں کی شادی میں جو ہے بہن کے حصے کی کچھ زمین بیچ کر کے اس کی شادی کی گئی؟ نہیں، بالکل نہیں جائز ہے. دیکھیے باپ جب مرا ہے ظاہر ہے اسی وقت وراثت میں حصہ بنتا ہے بھائی بہنوں کا. اب مرنے سے پہلے اس نے جو بہن کو دیا تھا اس کا شمار مرنے کے بعد نہیں ہوگا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس نے دیا تھا تو صحیح کیا تھا، غلط کیا تھا، وہ الگ مسئلہ ہے. اگر باپ نے غلط کیا ہے تو اس کا غلط جو ہے اس کے ساتھ ہے، لیکن اس کی وجہ سے بہن کا حصہ کاٹ لینا وراثت میں سے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. پہلی بات تو دیکھیے، باپ کی ذمہ داری تھی کہ بیٹی کی شادی کریں. اب بیٹی کی شادی کرتے وقت اگر جو شرعاً جتنا خرچ کرنا ہوتا ہے اتنا اس نے خرچ کیا تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ اس کی ذمہ داری تھی. جیسے کھانا کھلانا پلانا ذمہ داری تھی، شادی کرنا بھی ذمہ داری تھی جس کو اس نے ادا کیا. اب اگر اوپر سے اس نے جہیز وغیرہ دیا ہے، اوپر سے مان لیجیے اس نے جہیز وغیرہ دیا ہے تو یا تو مجبوری کی شکل میں دیا ہوگا یا تو جو ہے اپنی مرضی سے دیا ہوگا. اگر عام طور سے تو مجبوری کی شکل میں ہی باپ جہیز دیتے ہیں بیٹیوں کو، تو مجبوری کی شکل میں جو دیا ہے اس میں اس بیٹی کا کیا قصور ہے؟ لہذا جو چیز باپ کے مرنے سے پہلے ہوئی ہے وہ باپ کے مرنے کے بعد شمار نہیں ہوگی، اس کا وراثت میں سے حصہ نہیں کاٹا جا سکتا اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، حمزہ امین آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی حمزہ امین، السلام علیکم. جی حمزہ بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو. ٹھیک، ہاں جی ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ خوف کی حالت میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ صلاۃ الخوف کے ہاں پہلے آپ تھوڑا سا خوف سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں اس کو بھی بتا دیں تو اس کے پھر بتاتے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کسی جنگل میں ہوں یا کوئی ایسی چیز میں ہو کہ اور کبھی کبھار ہمیں الاؤڈ نہیں ہوتا نماز پڑھنا اور پھر بھی ہم نماز پڑھ لیتے. نہیں، کوئی ایک چیز کلیئر بتائیے تاکہ میں اسی حساب سے آپ کو بتاؤں، کیونکہ اچھا خوف میں نماز پڑھنے کے کئی طریقے ہیں. اچھا شیخ، جیسے ہم جنگل میں آ گئے ہوں، ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں کوئی چیز نقصان پہنچا دے گی تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ جیسے شیخ کوئی جنگل میں نماز پڑھ رہا ہو اور اسے خوف ہو کسی جانور وغیرہ کا تو وہ کیسے نماز پڑھے؟ اکیلے ہے یا جماعت سے ہے؟ اکیلا ہے. اکیلا ہے تب تو جو صلاۃ الخوف
کا طریقہ بتایا گیا ہے قرآن کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر، وہ طریقہ یہاں پر اپلائی نہیں ہوتا ہے. اکیلا ہے تو جب تک وہ خوف ظاہر نہیں ہو جائے، اگر اس کو لگتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنا شروع کیا تو میرے اوپر حملہ کر دے گا کوئی جانور یا کوئی انسان حملہ کر دے گا، تو اتنی دیر تک وہ مؤخر کرے گا نماز کو، یا کوئی ایسی جگہ ڈھونڈے گا جہاں پہ اس کو خوف نہ ہو. آپ جو صلاۃ الخوف پوچھ رہے ہیں یا قرآن میں جس کا ذکر آیا ہے یا حدیث میں جس کا ذکر آیا ہے، وہ ایک خاص کیفیت ہے نماز پڑھنے کی، جو کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں ہے، کہ جب جماعت کے ساتھ خوف کی نماز پڑھیں گے تو کیا کیفیت ہوگی. یہاں پہ تو آپ تنہا پوچھ رہے ہیں خوف کی نماز پڑھنے کے بارے میں. اگر آپ مسافر ہیں تو آپ پر 2 رکعت کی نماز واجب ہے. اگر آپ مسافر نہیں ہیں، مقیم ہیں، اپنے گھر کے آس پاس میں ہیں اور خوف میں ہیں، تو یہاں پر بھی جو ہے یہاں پر 4 رکعت ہیں. لیکن جب آپ تنہا ہیں تو وہ کیفیت یہاں پر اپلائی نہیں ہوگی جو جماعت کے ساتھ اپلائی ہوتی ہے. آپ کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کیجئے جس سے وہ اس خوف سے اس خطرے سے آپ بچ سکیں. شیخ ایسا اگر کوئی مسئلہ ہو تو کیا نام ہے، کچھ جو واجبات ہیں وہ تھوڑی ساقط ہو جاتی ہیں، جیسے اگر ہم کھڑے ہو ہاں دیکھیے، ہاں جیسے آپ کو لگتا ہے کہ میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھوں گا تو دور سے میں دکھ جاؤں گا، فلاں آدمی یا فلاں جانور میرے اوپر حملہ کر دے گا. لیکن اگر میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں تو میں چھپے رہوں گا، تو بالکل آپ بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو طریقہ آپ کو اس ٹائم مناسب لگے اس طریقے پر نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کسی خطرہ ہے کوئی تو خطرے کی وجہ سے ارکان ساقط ہو جائیں گے. جیسے کھڑا ہونا ایک رکن ہے، لیکن کھڑے ہونے میں خطرہ ہے، بیٹھ کے نماز پڑھنے میں خطرہ نہیں ہے، تو بیٹھ کے پڑھ لیں گے. جی شیخ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد اگلے گیسٹ کو میں ایڈ کر رہا ہوں، یاسین. اس کے بعد میں اظہر الدین کو ایڈ کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میرا سوال ہے کہ ایک ماں باپ ابھی زندہ ہے تو ان کی بیٹا کیا حج پر جا سکتا ہے؟ حالانکہ انہوں نے حج نہیں کیا ابھی. ماں تو باپ پہلا زندہ ہیں تو کیا بیٹا حج پر جا سکتا ہے؟ بھائی، بیٹے کے اوپر اگر حج واجب ہو جائے تو اس کا ماں باپ کے زندہ ہونے یا ماں باپ کے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بیٹے کے اوپر حج کرنا واجب کب ہوگا؟ جب بیٹے کے پاس اتنا مال آ جائے اپنا جس سے کہ وہ حج کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، اپنے پیچھے جو اہل و عیال چھوڑ کے جائے گا ان کا نان و نفقہ چھوڑ کے اسے جانا ہے. بیٹا صحت مند ہے، اس کے پاس آنے جانے کا خرچہ بھی ہے، تو اس کے اوپر حج واجب ہے. ماں باپ کے زندہ رہنے یا نہ رہنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے ماں باپ کریں گے پھر بیٹے کا ہوگا؟ اصل میں ایسا اس لیے ہے کہ جو خاندانی نظام ہے ہندوستان میں، جو اسلامی نظام ہے، اسلام کا خاندانی نظام ہے، اس کے بالکل برعکس ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیٹے کا جتنا مال ہے، چاہے بیٹا کروڑ پتی ہے، اس کا پورا مال ماں باپ کا ہے. یہ غلط ہے، غلط تصور ہے. ماں باپ کا مال ماں باپ کا ہے، بیٹے کا مال اپنا ہے. اس کا جو بیٹے نے کمایا ہے اس کا اپنا ہے. مان لیجئے باپ جو ہے باپ کروڑ پتی ہے اور بیٹا جو ہے غریب ہے. بیٹے کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پیسے سے حج کو جا سکتا ہے، لیکن اس کا باپ کروڑ پتی ہے. پھر بھی بیٹے کے اوپر حج واجب نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ بیٹے کے پاس مال نہیں ہے. باپ کا مال تو باپ کا ہے. اب اسی کو آپ الٹ کر کے دیکھیں، بیٹے کے پاس کروڑوں ہے لیکن باپ کے پاس نہیں، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ حج کو جا سکتا ہے. اب اگر بیٹا چاہے تو باپ کو حج کرا دے، لیکن باپ کے حج کا خرچہ اٹھانا یہ اس کے نفقہ میں نہیں آتا ہے، تو گویا کہ باپ کے اوپر حج واجب نہیں ہے. بیٹا کرائے تو اچھی بات ہے، بلکہ کرانا چاہیے اسے، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے. تو وہ جو اصل میں خاندانی نظام کا تصور ہے ہندوستان میں، وہ تصور ہی غلط ہے. باپ کا مال باپ کا ہے، بیٹے کا بیٹے کا ہے. ہر آدمی پر اسی وقت حج واجب ہے جب اس کے پاس اپنے مال سے اتنی استطاعت ہو جائے جس سے وہ حج کر سکتا ہو. بہت بہت شکریہ سر، جزاک اللہ خیر. اظہر الدین وارسی میں آپ کو ایڈ کروں.
جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ہم کلکتہ سے بول رہا ہوں. میرا جی ایک جی بولیے. سوال ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جماعت میں جب نماز پڑھتے ہو ہم 4 رکعت والے امام کے ہاں پیچھے ایک رکعت پہلے ایک رکعت چھوڑ جاتے ہیں تو 3 رکعت ملا ہے بعد میں. تو جی 3 رکعت میں ہم غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھر دینے سے ایک رکعت ہم کیسے دوہرا گے؟ سوال میرا یہ ہے. ٹھیک ہے بات سمجھ اگر میں آیا؟ ہاں جی سوال واضح ہے آپ کا. بھائی کا کہنا یہ ہے شیخ کی 3 رکعت اس کو ملی ہے، 1 رکعت چھوٹ گئی ہے، جی اور جب امام نے سلام پھیرا تو غلطی سے امام کے ساتھ اس نے بھی سلام پھیر دیا، تو اب کیا کرے؟ تو اب وہ یہ کرے کہ وہ کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو کر کے 1 رکعت اور پڑھے، اور 1 رکعت مکمل کرنے کے بعد تشہد کرے، سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو کرے. جی جی. اور ایک بات ہے. سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کریں، شیخ نے کہا. جی جی 2 سجدے سہو کریں. ٹھیک ہے. وہ شیخ میں بول رہا ہوں کیا اس کا قرآن سے کیا حدیث سے کچھ اس کا ریفرنس دینے سے مجھے اچھا ہوتا ہے کہ جانچ کرنے کے لیے. ہاں حدیث سے اس کی دلیل چاہتے ہیں بھائی. دیکھیے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز پڑھا تو 2 رکعت پڑھ کے، 4 رکعت والی نماز تھی، 2 رکعت پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، غلطی سے بھول گئے. جب بعد میں صحابہ کرام نے یاد دلایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے 2 رکعت اور پڑھایا، اور 2 رکعت پڑھانے کے بعد تشہد کر کے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سجدے سہو کیوں کیا اور بعد میں کیوں کیا؟ وہ اس لیے کہ ان کی نماز میں ایک سلام کا اضافہ ہو گیا. ایک نماز میں تو ایک ہی بار سلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز میں 2 بار سلام ہو گیا. ایک پہلے جو 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیے تھے، اور ایک بعد میں سلام پھیرے، تو ایک سلام کا اضافہ ہو گیا. تو لہٰذا اس حدیث سے ہمیں یہ اصول ملتا ہے کہ نماز میں اگر اضافہ ہو جائے تو سجدے سہو یہ بعد میں کریں گے. اسی حدیث سے یہ اصول بھی ملتا ہے کہ اگر ہماری نماز میں کمی رہ جائے، بعض رکعات ہم غلطی سے کم پڑھیں، تو ان کو ہم پورا کریں گے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں 2 رکعت پورا کیا. جی جی جی. شیخ میرا اور ایک سوال ہے، میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں بولیے. جی میرا سوال یہ ہے، ترمذی کا ایک حدیث میں ہے ظہر کے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنا، وہ حدیث صحیح ہے کیا؟ ہاں جی بالکل صحیح ہے. کیونکہ اس میں معمل ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں. بھائی یہ حدیث کی کسی ایک کتاب میں نہیں ہے، متعدد کتابوں میں ہے. ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت راتبہ پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. تو ظہر سے پہلے 4 رکعت بھی ثابت ہے، 2 رکعت بھی ثابت ہے. دونوں طریقوں پر، کبھی اس پر کبھی اس پر، دونوں پر عمل کرنا چاہیے. جی جی میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ وہ جو معمل رابی میں ہے اور ہاتھ باندھنے، سینے پہ ہاتھ باندھنے میں رابی معمل کے اوپر جو انٹچ کرتے ہیں، وہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ غلط ہے. کہ میں یہ سوچ سکتا ہوں کیا کیا یہ اصول بھائی سے؟ کیا کہہ رہے ہیں شیخ؟ تھوڑا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. کیا وہ جو روایت ہے تو اس میں ایک راوی ہے معمل راوی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی راوی سینے پر باندھو نماز میں ہاتھ باندھنے والی حدیث میں بھی. جی دیکھیے جی جی. شیخ، اب اگر میں بھائی کو یہ کہوں کہ یہ جو جرح و تعدیل ہے یا علم الرجال ہے آپ اس میں مت پڑھیے، تو بھائی کو شاید برا لگ جائے کہ مجھے منع کر رہے ہیں علم الرجال سیکھنے سے. ہاں میرے بھائی، ایک حدیث کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک طریق سے آئی ہو. آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، اس کا مجھے علم نہیں ہے. ظاہر ہے وہ تمام طریقوں کا علم نہیں ہے مجھے، لیکن اگر کسی راوی کو کسی حدیث میں اس کی سند میں آپ نے دیکھ لیا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث دوسری سند سے آئی ہو تو وہاں پر بھی ضعیف ہے. تو یہ آپ کا کام نہیں ہے، پلیز وہاں کو آپ نہیں کر پائیں گے. اس لیے اس میں آپ ایسے قیاس مت کیجئے کہ وہ راوی وہاں آ گیا تو کہیں پر بھی ہم اس کو پائیں گے تو حدیث ضعیف ہے. جی ٹھیک
ٹھیک ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو حدیث میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک سیکنڈ شیخ, جی ایک منٹ تھوڑا. جی چلے گا جی. تو ابھی انشاءاللہ ہمارے اظہر الدین بھائی کا جواب چل رہا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے میں شیخ کو ایڈ کروں گا, شیخ انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ وقت رہے گا تو دیکھیں گے. دیکھیے جو روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہ نسائی کے اندر بھی ہے, ترمذی کے اندر بھی ہے کہ من صلی اربعا قبل الظہر و اربعا بعدها لم تمسہ النار. یہ اسی طرح سے ایک روایت ہے من حافظ علی اربع رکعات قبل الظہر و اربع بعدها حرمہ اللہ علی النار. یہ دونوں حدیثوں کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. جی بھائی. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اگلے گیسٹ ہے شیخ, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ میرا یہ کوشچن تھا کہ ایکچولی اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں ہے. تو قریباً شیخ میرا ایسے ایک گروپ سے بات ہوئی جہاں پہ وہ حلال اسٹاکس کے بارے میں بات کرتے ہیں, جہاں پہ ان کا یہ بات تھا کہ جیسے کہ حلال اسٹاکس ہوتے ہیں اور حرام اسٹاکس ہوتے ہیں جہاں پہ, تو جیسے کہ حلال اسٹاکس ہوتے ہیں ان کو ایک حلال بولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ ایک قریباً ایک کمیٹی ہوتی ہے جو اس کو ایک بتاتا ہے کہ یہ حلال اسٹاک ہے. تو اس میں پہلے یہ ڈاؤٹ تھا کہ میں نے علماء سے سنا تھا کہ انڈیا میں ایسا ہے کہ کوئی بھی بزنس بنا, جیسے کہ اگر اسٹاک میں دیکھا جائے تو کوئی بھی بنا انٹرسٹ کے یا تو کوئی بنا لون لیے بزنس کرنا, بڑے بڑے کمپنی جو ہوتے ہیں جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں, تو بنا پرسنل لون لیے ہوئے کہیں بھی چلانا بہت مشکل ہے, کیونکہ لون کو وہ لوگ ٹیکس میں کٹوتی کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں وہ لوگ. تو اس وجہ سے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس میں ان کو بہت ضروری ہوتا ہے کہ لون لینا. تو اس میں کیا ہوا کہ میں جب ان سے بات پوچھا کہ آپ جب کہ انٹرسٹ حرام ہے تو اور یہ سب جیسے لون نہیں لے سکتے, تو اس ٹائم پہ تو آپ اس اسٹاکس کو کیسے حلال کہتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ جیسے کہ کمیٹی نے اس کو ایسے کیا ہے کہ انڈیا میں ایسے پاسبل ہی نہیں ہے, تو اس میں ایک طریقہ نکالا ہے کہ اس میں 5% یا 33% کچھ ان کا ہے شیخ, میرے کو پتہ نہیں ہے, بٹ وہ لوگ اس کے اکارڈنگ وہ اس کو بولتے ہیں کہ اتنا اگر لے لیتے ہیں تو ایسا کچھ ہے, تو اس کو حلال کہتے ہیں سر. تو میرا یہ کوشچن تھا شیخ, تو میرا یہ کوشچن تھا کہ اس میں کہ کیا یہ صحیح چیز ہے کہ ہم اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں, کیا یہ غلط چیز ہے کہ اس میں ہمیں پڑھنا نہیں ہے؟ بالکل غلط ہے. جس کمیٹی نے بھی آپ سے بات کہی ہے, اب آج سے اس کمیٹی پر اعتبار کرنا آپ بند کر دیجئے. جس نے بھی کہا ہے کہ انڈیا میں پاسبل نہیں ہے اس لیے جو ہے 30% یا 25% یا اتنا پرسنٹ اگر سود ہے تو جائز ہے, وہ غیر معتبر کمیٹی ہے, بالکل غلط ہے. اگر 1% بھی اس میں سود ہے اس کمپنی میں تو اس میں آپ انویسٹ مت کیجیے. کیا انویسٹ کرنا آپ کی مجبوری ہے؟ کوئی مجبوری نہیں ہے. لاکھوں دوسرے بزنس ہیں, آپ اس میں کیجیے. ضروری تھوڑی ہے کہ آپ سودی کاروبار میں انویسٹ کیجیے. تو غلط ہے. دیکھیے تمام مسائل میں آپ کو اس طرح کے علماء مل جائیں گے, بہت سارے بکے ہوئے لوگ بھی مل جائیں گے جو کمپنیوں کے ہاتھوں بکے ہوئے بھی ہوتے ہیں. سب کی بات تو نہیں کر سکتے. تو آپ کمپنیاں ایسے علماء کو باقاعدہ ہائر کرتی ہیں جو ان کے لیے حلال کا فتویٰ دے. بھائی کہاں پر ہے کہ سود اتنا پرسنٹ ہو تو حلال ہے, اس سے زیادہ ہو تو حرام ہے. سود حرام ہے چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو. اب اگر کوئی اس کو حلال کر رہا ہے, مجھے نہیں معلوم ہو کیوں ایسا کر رہا ہے. ہاں شیخ, تو میں نے انہیں اسی طرح سے جواب دیا تھا شیخ. تو انہوں نے بتایا
کہ جیسے کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے کہ نیئرلی 5 سال یا 10 سال پہلے کی بات دیکھیں تو وہ کہتے تھے کہ علماء کہتے تھے کہ ٹی وی پہ جیسے کہ ٹی وی پہ آنا یا تو یوٹیوب پہ رہنا، تو یہ بھی پہلے اس چیز کو حرام کیا بولتے تھے کہ اسے بچا کرو. لیکن ابھی کیا ہوا کہ علماء ابھی اس میں بھی آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب کیا؟ ایک منٹ کون کہتا تھا کہ ٹی وی پر آنے سے بچا کرو؟ کون؟ آپ وہ فتاوا لائیے معتبر علماء کے فتاوا، ایسے کسی بھی غیرو کا نہیں، معتبر علماء کے فتاوا لائیے. علماء کو اس طرح سے مشکوک کرتے ہیں یہ لوگ کہ پہلے تو ایسا کہتے تھے اب ایسا کہنے لگے. ارے کوئی ایسا نہیں کہتا تھا. ہاں کچھ دوسرے مسائل ہو سکتے ہیں، وہ مسائل جن کا تعلق عرف سے ہو، وہ مسائل جن میں نصوص نہ ہو سکتا ہے ان مسائل میں اس طرح کا اختلاف پایا جاتا رہا علماء کے درمیان. جی شیخ تھوڑا سا نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے ریموو ہوئے ہیں، انشاءاللہ بھی جوائن ہوں گے تو ہم جواب لیں گے. بھائی ایف، ہاں دیکھیے آپ کا اس طرح سے کہنا بالکل غیر مناسب ہے کہ موقع دیجیے گا یا نہیں. تو موقع تو ہم دینے کے لیے آپ کو بیٹھے ہیں نا، تو آپ سے پہلے بھی کچھ لوگ آتے ہیں، آپ آئیں گے لاسٹ میں تو پھر نمبر سے جیسے ہوتا ہے یا کبھی کسی کو نہیں موقع ملتا ہے تو ہم خود اپنے سے موقع دیتے ہیں. تو انشاءاللہ وقت رہے گا تو بالکل آپ کو بھی ایڈ کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں. جی شیخ. تو بہرحال دیکھیے بھائی جو باتیں ذکر کر رہے ہیں وہ خطرناک قسم کے شبہات ہیں. یہ شبہ میں نے بھی کئی بار سنا ہے. یہ جو لبرل اور سیکولر قسم کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ علماء ابھی تھوڑے دنوں پہلے تو اس کو حلال حرام کہتے تھے، ابھی حلال کیوں کہنے لگے؟ بھائی مسائل میں فرق ہے. وہ مسائل جو منصوص ہیں، سود حرام ہے تو حرام ہے، قیامت تک حرام ہے. سود تھوڑا بھی حرام ہے، زیادہ بھی حرام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ منصوص مسائل ہیں. وہ مسائل جن کا تعلق، بہت سارے مسائل کا تعلق عرف سے ہوتا ہے، بہت سارے مسائل کا تعلق مسائل مرسلہ سے، بہت سارے مسائل کا تعلق سیاست شرعیہ سے، اس میں فتاوا بدل بھی سکتے ہیں. اس میں اجتہادی مسائل ہونے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اختلاف بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو منصوص مسائل ہیں آپ اس میں دکھائیے کہ علماء پہلے کچھ فتوا دیتے تھے اب کچھ دیتے ہیں. شیخ میں علماء پہ مطلب الزام نہیں ڈال رہا ہوں شیخ، یہ صرف ان کی ایک بات آئے. میں آپ کی بات سے نہیں کر رہا ہوں بھائی. یہ ایک عام ٹرینڈ چلا ہوا ہے. یہ بات ابھی فیشن میں چل رہی ہے اس وقت کہ یہی علماء پہلے ایسا بولتے تھے ابھی ایسا بولتے ہیں. گویا کہ زمانے کے اعتبار سے وہ فتاوا بدل دیا کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی طرف دیکھے بغیر وہ صرف زمانے کے ساتھ چلتے ہیں اور فتاوا بدل دیتے ہیں. بھائی ایسی بات نہیں ہے. جیسے آپ نے ٹی وی کی مثال دیا کہ تو کہاں آپ کو فتاوا دکھائیے معتبر علماء کی جہاں پر انہوں نے ٹی وی پر آنے سے منع کیا تھا. جو اختلاف پہلے موجود تھا وہ اختلاف آج بھی موجود ہے. جیسے تصویر کے بارے میں اختلاف ہے، کیمرے سے تصویر کے بارے میں، تو وہ اختلاف کل بھی موجود تھا، وہ اختلاف آج بھی موجود ہے. اچھا تو ہاں شیخ، تو اس میں میرا ایکچولی وہ والا کوشچن نہیں تھا شیخ. اس میں کیا تھا کہ تو انہوں نے میرے کو ایسے بولا تھا کہ پہلے ایسے تھا تو ابھی ایسا ہو گیا. تو انہوں نے ایک مثال دی شیخ کہ اور ایک کہ جیسے کہ ابھی جیسے کہ انڈیا میں بینکوں میں جیسے کہ اکاؤنٹ کھولنا وہ بہت ضروری ہو گیا، کیونکہ اگر بنا اکاؤنٹ کھولے بہت کام ایسے ہو جاتے ہیں کہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس کے حساب سے جیسے ابھی ٹائم جائے گا تو آگے جا کے ایسا آئے گا کہ اسٹاکس مطلب یہ سب ان چیزوں کا زیادہ ہو جائے. آپ جواب سنیے. دیکھیے یہ لوگ، مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ جن کی بات کوٹ کر رہے ہیں وہ کوئی عالم دین ہے یا کوئی لبرل قسم کے آدمی ہے، مجھے نہیں معلوم، واللہ عالم. لیکن یہ لوگوں کا کام ہے عوام الناس سے کھیلنا، ان کے ذہنوں سے کھیلنا، کیونکہ ایک عام آدمی کو شریعت کے اصول نہیں پتا ہے تو وہ ان سے اسی طرح کی مثالیں دے کر کے کھیلتے ہیں. میں آپ کو اس کی سچائی بتاتا ہوں. ہماری شریعت کے اندر حالت اضطرار میں، مجبوری کی حالت، مجبوری مطلب کوئی راستہ نہیں ہے، سروائیو نہیں کر سکتے. مجبوری اس کو کہتے ہیں کہ آپ زندگی سروائیو نہیں کر سکتے. مجبوری کی حالت میں حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے.
कुरान में सूरह माइदा आप पढ़िए, वाज़े तौर से अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर कोई मजबूर है, भूखा मर रहा है, तो उसके लिए मुर्दार खाना भी जायज है। तो मजबूरी की हालत में हराम चीज जायज हो जाती है बकदरे हाजत, जितने में आपकी वो जरूरत पूरी हो जाए तो उतने मिकदार में वो चीज जायज हो जाती है। अब बैंक की मिसाल वो आपको दे रहे हैं आपको भटकाने के लिए। आप बताइए, हिंदुस्तान में अभी आपके पास 10 लाख रुपया हो, आप क्या 10 लाख रुपया अपने जेब में लेकर के घूम सकते हैं या घर में रख सकते हैं? क्या कानूनन ऐसा यहां पर आप कर सकते हैं? और क्या आप ऐसा करते हैं तो क्या हिंदुस्तान में आप सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि ब्लैक मनी है। वो एक खास मिकदार तक नकद आप अपने पास रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है। तो आप या तो हिंदुस्तान की शहरियत छोड़ दीजिए या तो यहां के कानून पर अमल कीजिए। दूसरी बात, कई सारे मसाइल ऐसे हैं कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है बैंक में तो आप वो काम कर ही नहीं सकते। अभी बहुत सारी चीजों को हुकूमत जो डिजिटल से उस सिस्टम से जोड़ रही है, कई सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको डिजिटल सिस्टम में जाना ही जाना है, उसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है। तो यहां पर उलमा जवाज का फतवा देते हैं। अगर किसी के पास मान लीजिए पैसा ज्यादा नहीं है, 10-5 हजार उसकी आमदनी है, उससे ज्यादा पैसा होता ही नहीं उसके पास, हम उसको नहीं कहेंगे कि तुम जाकर के सूदी बैंक में अकाउंट खुलवाओ, क्योंकि उसे जरूरत नहीं है। तो जायज उस आदमी के लिए है जिसकी मजबूरी है। अब अगर इस बैंक वाले मसले को सूद वाले मसले पर वो फिट कर रहे हैं, भाई सूद खाना हमारी मजबूरी थोड़ी है, हम चाहें तो खाएं चाहें तो ना खाएं, हमें हिंदुस्तान का कानून मजबूर तो नहीं कर रहा कि तुम सूद खाओ। तो मजबूरी वाले मसले को उस मसले से कैसे जोड़ा जा सकता है जो मसला इख्तियारी है? तो इस तरह से आवाम को मिसालें देकर के भटकाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आवाम को शरीयत के ये उसूल पता नहीं है। जी ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह। हाँ, जज़ाकल्लाह खैरन शेख। लेकिन एक ओपिनियन चाहिए था शेख। अगर जैसे कि अभी उलमाओं को, जैसे कि अगर फिक्र में हो गया सर, इन चीज़ों में हम पहचान सकते कि हाँ कौन से शेख को हम सुने। तो अगर आपको कुछ इसके बारे में पता है कि सर फाइनेंशियल के बारे में अगर किसी को सुनना है तो कौन है सर शेख, या कोई किताब है तो हम उसे जैसे कि रेफर कर सकते हैं शेख? वल्लाह मेरे इल्म में नहीं है, शेख अरशद आपको बता पाएंगे इस बारे में। जी एक काम कीजिए भाई, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए 9588882826 पर, मैं इंशाल्लाह आपको उस पर जो है कुछ चीज़ें भेज दूंगा। जज़ाकल्लाह खैरन शेख, जज़ाकल्लाह खैरन। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए। शेख खाली हाँ या नहीं में एक जवाब दे दीजिए। भाई ने पूछा है सलातुल हाजा मशरू है? तफसील चाहिए तो इंशाल्लाह कल दे लेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से इस सिलसिले में जो हदीस वारिद है वो ज़ईफ है आलमन। ठीक है शेख, तो जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम वक्त देने के लिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं माज़रत खा हूँ भाई एफ, सरफराज, अबू अदनान, मोहम्मद अफजल, जावेद आलम, यूसुफ, आप लोगों को मौका नहीं मिल पाया। इंशाल्लाह कल आप लोग तशरीफ़ लाएँ, ज़रूर भी ज़रूर जो है मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ऐड करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके जवाबात, आपके सवालात ले लिए जाए। भाई एफ, देखिए मैं तो कोशिश करता हूँ कि जिसको वक्त रहे मौका मिल जाए, लेकिन मौका नहीं मिल पाता है तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो आप इंशाल्लाह कल तशरीफ़ लाएँ, ज़रूर मैं आपको ऐड करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।